बच्चे की हालत खराब है, आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। उम्र रसीदा नर्स ने मारिया को खबरदार किया था। वो दौड़ी दौड़ी रिसेप्शन पे आई थी। जो पैसे जमा करवाए हैं वो वापस दें। मैं अपने मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ। बीबी, वो पैसे तो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का रूल है जो एडवांस होता है वो हम वापस नहीं देते। क्या वापसी नहीं देंगे? ये लैपटॉप उठाकर मैं जमीन पे दे मारूंगी। सारे पैसे वापस दे दे, पूरे 20,000 जमा करवाए थे मैंने रिसेप्शन पे। मारिया गुस्से में चिल्लाने लगी। रिसेप्शन पे खड़ी लड़की ने उसे गुस्से से देखा और कहने लगी, क्या आप पहली बार हॉस्पिटल में आई हैं? ये हर हॉस्पिटल का रूल है कि वो पैसे रिफंड नहीं होते। अब आप अपने मरीजों को यहाँ से ले जा सकती हैं, मैं पर्ची बना देती हूँ। अगर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं हंगामा कर दूंगी। जल्दी वापस दें। शेम ऑन यू। एक मरीजा अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और आपके पास सहूलतें ही नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि पैसे वापस नहीं देंगे। मारिया ने चीखो पुकार करना शुरू कर दी थी। जरा ही फासले पे खड़ा जहान लगारी शाह ने पलटकर उस लड़की को देखा था। वो आज इस हॉस्पिटल में डोनेशन देने आया था। वो हैरान था कि आखिर क्या मसला है। तभी 2 कदम चलता हुआ वो यहाँ आकर खड़ा हो गया। रिसेप्शन पे खड़ी लड़की थोड़ी डर गई थी। वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून था जो हर माह इस हॉस्पिटल में अच्छा खासा डोनेशन जमा करवाता था। वो आज इस हंगामे पर हैरान था। क्या हुआ लड़की, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों चीख रही हो? देखिए सर, मेरी फ्रेंड है, उसके यहाँ बच्चा होने वाला है। पहले तो 9 महीनों तक इनके हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर उसका चेकअप करती रही और अब जबकि उसकी डिलीवरी होने वाली है उसकी हालत बहुत ही खतरे में है। तो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाएं, जबकि ये हमारे जमा किए हुए पैसे भी वापस नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ उसने कैसे एक एक पाई जमा की थी अपनी डिलीवरी के लिए। मारिया जहान लगारी को सारी सूरत हाल बता रही थी। तभी जहान ने रिसेप्शन पे खड़ी लड़की को घूर कर देखा था और अपने साथ खड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन को भी, जो बड़ी ढिठाई से वहां पर मौजूद था। अगर आपके हॉस्पिटल का ये रूल है तो मैं कभी अपना डोनेशन यहाँ पे नहीं भेजूंगा मिस्टर नुमान। अभी और इसी वक्त इस लड़की के पैसे वापस कीजिए जो उन्होंने जमा करवाए थे। जहान शाह के एक इशारे पर हॉस्पिटल का अमला फौरी ही हरकत में आया था और मारिया को 20,000 की रकम उसके हाथ में थमा दी, जिसे लेकर वो फौरन ही दौड़ी थी। उससे अपनी फ्रेंड रामीन की जिंदगी अजीज थी जो दर्द से तड़प रही थी। दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जरूरी था कि उनके हाथ में कुछ रकम होती। जहान शाह ने एक गहरी सांस ली और फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसका दिल पूरी तरह से खराब हो गया था कि कैसे हॉस्पिटल वाले गरीब मरीजों को लूट रहे हैं। तभी उसका फोन बजने लगा। अभी वो फोन कान से लगाकर हेलो कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर स्ट्रेचर पे लेटी वजूद पे पड़ी थी। वो लड़की पूरी तरह दर्द से तड़प रही थी। उसका रंग पीला जर्द था, लेकिन वो ये चेहरा लाखों में भी पहचान सकता था। उसे ऐसे लगा जैसे अचानक ही उसकी जान हथेली में आ गई हो। वो लड़की जिसकी तलाश में उसने सड़कों की खाक छानी थी, कितनी मन्नतें दुआएं की थी, लेकिन आज वो स्ट्रेचर पे पड़ी हुई मिलेगी, वो भी इस कदर बुरी हालत में जब उसकी कंडीशन खराब थी। पहले तो उसे वहम हुआ था कि ये वो लड़की नहीं है, लेकिन जब उसकी सहेली मारिया ने उसका नाम लिया, रामीन हिम्मत रखो, हौसला करो, बस हम थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हारी सारी तकलीफें सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। वो अपनी सहेली के सर पे हाथ फेरते हुए तसल्ली दे रही थी, जबकि रामीन की खराब हालत के पेश नजर उसे एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा था। वो पागलों की तरह भागा था और उस दर्द से तड़पती लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। वो फौरन ही अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। उसने मारिया को भी गाड़ी में बैठने का इशारा किया, जबकि मारिया चिल्ला रही थी, सर कि आप क्या कर रही हैं? आप इसे कहाँ लेके जा रही हैं? ये मेरी फ्रेंड है। तुम्हारी फ्रेंड मेरी जान है, मेरी जिंदगी। अगर आज इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मार दूंगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। वो रश अंदाज में गाड़ी सड़कों पे दौड़ा रहा था। मारिया हैरान थी, जबकि रामीन बेहोश थी। उसे कुछ होश न था कि वहां पर तकलीफ ही इस कदर थी। वो अपने आप को बहुत ही अजियत में महसूस कर रही थी, लेकिन तकलीफों को दबाए अभी भी उसने अपनी चीखों का गला घोट रखा था। सिर्फ 10 मिनट बाद ही गाड़ी शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। जहान लगारी शाह को देखकर अस्पताल का अमला फौरी ही हरकत में आ गया था। डॉक्टर, इमरजेंसी है, वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था।
عملے نے فوراً ہی رامین کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا تھا کیونکہ اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ ماریا حیرت سے اس لمبے چوڑے مرد کو دیکھ رہی تھی جو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ ڈاکٹر کچھ بھی کریں، آپ نے اسے بچانا ہے۔ زمین آسمان ایک کر دے لیکن میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی۔ بیوی؟ تو کیا یہ رامین کا شوہر ہے؟ وہ حیرت سے جہاں شاہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے اندر میں بڑی بے قراری تھی۔ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی کہ رامین تو کہتی تھی کہ اگر شاہ جہاں کے سامنے وہ کبھی آ گئی تو وہ اسے بہت ہی بے عزت کرے گا، دھتکار دے گا، لیکن یہ تو اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آخر یہ سارا کیا معاملہ تھا؟ وہ بھی رامین کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد ہی جہان کا فون بجا تھا۔ وہ مل گئی ہے مما، لیکن اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی بری حالت میں ہے، بس آپ دعا کریں کہ میری رامین کو کچھ نہ ہو۔ وہ فون پر کسی کو بتا رہا تھا، شاید وہ ان کی والدہ تھی۔ ماریا نے گہری سانس لی تھی۔ تبھی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ مسٹر جہاں، آپ کی وائف کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بی پی ایک دم سے شوٹ کر گیا ہے۔ ماں یا بچے میں سے صرف ایک کو بچا پائیں گے ہم۔ آپ اس پیپر پہ سائن کر دیں۔ میری وائف کو بچانے کی کوشش کریں ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً کاغذات پر سائن کر دیے تھے۔ ماریا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یا خدا، رامین اور اس کے بچے کو زندگی دینا، دونوں کی حفاظت کرنا۔ اس نے دعا مانگ کر دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیر دیے تھے، پھر ملامت بھری نظروں سے جہان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر اس کی اتنی ہی فکر، اتنی ہی محبت کرتے تھے تو کیوں اتنے عرصے تک اسے اتنی اذیت اور اتنی تکلیف دی کہ وہ آج اس حال تک پہنچ گئی۔ جہان خاموش تھا۔ گزرے دنوں کی اذیت ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں درد بن کر بہہ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مما، جیا، دادو، ڈیڈی سب ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ کیسی ہے رامین؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ مما، وہ حاملہ تھی، کیسے گزارے ہوں گے اس نے یہ دن اکیلے، کتنی اذیت اٹھائی ہوگی، اور ابھی بھی وہ تکلیف میں ہے، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ماں کے گلے سے لگ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ دادو اور مما اس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ خود جیا بھی بھائی کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ ماریا حیران تھی رامین کے لیے کہ ان سب کی اتنی محبت پر۔ کل تک جو لڑکی اپنی ڈیلیوری کے لیے ایک ایک پائی جمع کر رہی تھی، اور آج شاہ خاندان جو اس شہر کا سب سے بڑا رئیس خاندان تھا، وہ رامین پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے۔ شہر کے بڑے ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہے تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ مبارک ہو مسٹر شاہ جہاں، آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن آپ کی مسز کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے کہ انہیں انتہائی کیئر میں رکھا گیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ دادا اور مما کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جہان کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اسے صرف فکر تھی تو رامین کی زندگی کی۔ ڈیڈی نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ آپ بچوں کی طرح رو رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاسپٹل کے اچھے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ چند لمحے بعد جب ڈاکٹر نائلہ نے بچہ جہان کے ہاتھوں میں دیا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے مما کو اشارہ کیا تھا۔ عالیہ بیگم، اس نے فوراً اس ننھے شہزادے کو اپنے بازوں میں بھر لیا۔ جہان نے اپنے قدم آئی سی یو کی طرف بڑھا دیے تھے۔ شیشے کے اس پار لیٹی ہوئی اس کی زندگی کی دھڑکن ابھی بھی چل رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ کسی خوبصورت بہار کے جھونکے کی طرح رامین نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا، اور پھر ایک غلط فہمی، ایک سازش نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس معصوم کو اس نے کس قدر ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کی تکلیف دہ یادیں اسے پھر اذیت میں گھیر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے علاوہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں رہ چکی ہو۔ اپنی مظلومیت اور معصومیت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے چہرے پر، لیکن تمہارے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ اس لیے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اپنا سامان لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں مزید تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ جہان اس سے نفرت سے کہہ رہا تھا۔ رامین حیران تھی۔ اس نے بیڈ پر کچھ تصویریں اور کچھ کاغذات پھینکے تھے، جنہیں دیکھ کر رامین حیران رہ گئی تھی۔ اس کی بربادی کے ثبوت کسی نے جہان کو دیے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے،
یہ تصویریں میری نہیں ہیں۔ میں نے جو کچھ آپ سے کہا تھا وہ سب سچ تھا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا آپ سے۔ رامین سر جھکا کر بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وہ سچ تھا یا جھوٹ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مجھے تمہاری مکاری اور ہوشیاری پر حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی لڑکی مجھے کیسے بے وقوف بنا سکتی ہے۔ تمہارے معصوم چہرے کے پیچھے تمہارا غلیظ کردار چھپا ہوگا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب گھر والے شادی میں گئے ہوئے ہیں، اس لیے جو تم نے اپنا سامان لینا ہے وہ لو اور یہاں سے چلتی بنو۔ کوئی بھی سوال پوچھے گئے تو میرے پاس ان کا جواب ہوگا۔ تم ان کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور ضلالت سہنے کی ہمت رامین میں نہیں تھی، وہ پہلے ہی بڑی مشکلوں کا شکار تھی۔ جہان اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب سامان لے کر یہاں سے نکلتی ہے۔ وہ جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر پل تھے، جیسے اگر ایک منٹ بھی رامین نے دیر کی تو وہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دے گا۔ رامین نے خاموشی سے اپنے کالے رنگ کا بیگ نکالا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اگر وہ اپنی صفائی بھی دینا چاہے تو وہ سب جہان کو جھوٹ لگے گا، اس لیے وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ خاموش آنکھیں ڈب ڈبا گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ اپنے بیگ میں وہ پرانے کپڑے اور جو تھوڑا سا سامان وہ گھر سے لے کر آئی تھی وہی رکھنے لگی۔ اس نے اور کچھ بھی بیگ میں نہیں رکھا تھا۔ جیسے ہی بیگ اٹھانے لگی جہاں کی آواز پر رک گئی۔ یہ لو، یہ پیسے رکھ لو، یہ تمہاری ان 3 راتوں کی قیمت ہے جو تم نے میرے ساتھ گزاری ہے۔ طلاق کے پیپر میں تمہیں جلد ہی بھجوا دوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، اس لیے میں یہ پیسے تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے نوٹوں کی 3 موٹی موٹی گٹیاں رامین کے سامنے رکھی تھی۔ رامین نے ان نوٹوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو وہ تیار ہوئی تھی، گلابی رنگ کا ہلکا سا سوٹ پہنے، کلائی میں 2-3 چوڑیاں ڈال لی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کی بھیانک خاموشی اس کی خوشیاں نکلنے کو تیار بیٹھی ہے۔ اس نے خاموشی سے بیگ کندھے پہ ڈالا اور کمرے سے نکل گئی۔ جہان نے اس پر اچرتے سے نگاہ ڈالی تھی، تبھی اچانک اس کے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی تھی۔ جنید کا وائس میسج تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا کھڑا اس میسج کو سننے لگا۔ جہان، میری بات غور سے سنو۔ دیکھو، مجھے کسی نے اطلاع دی ہے کہ نیلم تمہیں اور رامین کو جدا کرنے کے لیے کوئی چال چلنے والی ہے۔ اس نے کوئی جھوٹے کاغذات اور جھوٹی تصویریں بنوائی ہیں۔ مجھے اس کے گھر کے کام کرنے والی ملازمہ کی بیٹی نے بتایا ہے، اس لیے اس کی کسی بھی گھٹیا سازش کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو بچا کر رکھو اس 2 نمبر عورت سے۔ میں 2-3 دن بعد آ رہا ہوں، تمہیں ساری سچائی بتاتا ہوں۔ جہان کے اوپر جیسے پہاڑ گر گئے تھے۔ تو کیا یہ سارا ڈرامہ نیلم نے رچایا تھا؟ اسی نے ہی یہ ساری جھوٹی تصویریں دی تھی رامین کی، اور وہ کاغذات جو بہت پرانے تھے جسے رامین کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو اس نے رامین کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ کاش اس کا میسج 2 منٹ پہلے آ جاتا تو وہ پاگلوں کی طرح برستی بارش میں اسے تلاش کرنے نہ بھاگتا۔ صرف 2 منٹ کا کھیل تھا، لیکن ان 2 منٹ میں 2 لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی تھی۔ بابا، رامین کہاں گئی ہے؟ کس طرف؟ اس نے پاگلوں کی طرح پوچھا تھا۔ چوکیدار بابا پریشان ہو کر کہنے لگا، وہ تو دائیں طرف کو گئی ہے جہان صاحب۔ برستی بارش میں اسے کوئی ہوش نہ تھا، بس وہ رامین کو تلاش کرنا چاہتا تھا جو جیسے اندھیرے میں جا کر غائب سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی، اب وہ دوبارہ اسے ملے گی بھی یا نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بارش میں کھڑا وہ آنسو بہا رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے جہان گاڑی میں بیٹھا جنید کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سامنے ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا کر لا رہا تھا کیونکہ دونوں کو ہی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس شہر ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے۔ یہاں پر جہان نے ایک فلیٹ خرید رکھا تھا کیونکہ اکثر اس شہر میں ان دونوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ جب بھی آتے اسے فلیٹ میں رکتے تھے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر اب انہیں سیدھا فلیٹ پہ جانا تھا۔ اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جنید نے آدھا گھنٹہ لگا دیا تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ موبائل دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی کوئی گاڑی کے شیشے پہ جھکا تھا۔ میری مدد کریں، خدا کے لیے مجھے چھپا لے اس گاڑی میں، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے زبردستی گاڑی کا پچھلی سیٹ کا شیشہ بھی کھول لیا تھا۔ کالے رنگ کے سیاہ دوپٹے میں لپٹی وہ پچھلی سیٹوں پر چھپ گئی تھی۔ جہان حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور کیوں اتنا رو رہی ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی اور خوفزدہ لگ رہی تھی، باقاعدہ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر چھپ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ جہان گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلا۔
तभी उसकी नजर जरा से फासले पे खड़े हुए दो आदमियों पे पड़ी थी। शक्लो सूरत से दोनों ही गुंडे लग रहे थे। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि उनके हाथों में पिस्टल थी। वो दोनों मतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। जहान को सारी कहानी समझ आने लगी। चंद लम्हे बाद ही हाथों में पिस्टल छुपाए एक आदमी उसके करीब आया था। क्या आपने एक लड़की को देखा है? उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो इसी तरफ से गुजर के गई है। वो आदमी बेचैनी से जहान से पूछ रहा था। जहान ने अपनी तीखी नजरें उस पर गाड़ी थी। अव्वल तो पब्लिक प्लेस में यूं पिस्टल लेके खड़ा होना बहुत बड़ा जुर्म है मिस्टर। होलिये से आप कोई गुंडे लग रहे हैं। लगता है किसी लड़की को अगवा करने का इरादा है। जहान के तेज लहजे पर वो आदमी सटपटाकर भाग गया था। तकरीबन 15-20 मिनट बाद ही वो दोनों यहाँ से गायब हो चुके थे। लड़की खौफ के मारे अभी तक गाड़ी की पिछली सीटों में ही छुपकर बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद जुनैद चला आया था। गाड़ी का फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर वो गाड़ी में बैठ गया था। तोबा तोबा, इतना रश था कि ऐसे लग रहा है कि सब औरतों ने अपने अपने हस्बैंड को रेस्टोरेंट में ही भेज दिया था कि जाओ, हमारा पकाने का मूड नहीं है, आज बाहर से खाना लेकर आओ। भाई, मेरी तो बारी ही नहीं आ रही थी, जुनैद मुंह बनाकर कह रहा था। जबकि जहान भी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, वो कुछ खामोश था। जहान ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी। लड़की अभी तक वहीं छुपकर बैठी हुई थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई वो पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। तभी जुनैद की निगाहें शीशे से उस लड़के पे पड़ी थी। एकदम ही उसके मुंह से चीख निकली थी, चुड़ैल चुड़ैल, जहां, गाड़ी रोको, हमारी गाड़ी में चुड़ैल है। वो साफ डरने की एक्टिंग कर रहा था। शट अप, ये चुड़ैल नहीं है बल्कि एक लड़की है, जीती जागती लड़की। उसका मजाक उड़ाते जहान बड़े आराम से कह रहा था। जुनैद एकदम ही पलटा था। काले दुपट्टे से चेहरा छुपाए वो लड़की पीछे बैठी बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। मोहतरमा, आपको कहाँ जाना है? मुझे बताएं एड्रेस, मैं आपको आपके घर के सामने उतार देता हूँ। वैसे भी आधी रात को ये सड़कों पे घूमना फिरना लड़कियों को सेफ नहीं देता, तभी तो आप लोग ऐसी मुश्किल सूरत हाल में गिरफ्तार होती हैं। अब के जहान उसे सख्ती से कह रहा था। जुनैद भी हैरान था कि आखिर ये लड़की कहाँ से आई गाड़ी में और जहान ने इसे अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया है। आपका एहसान है मुझ पर, आपने मुझे उन दरिंदों से बचा लिया। मुझे किसी वुमेन शेल्टर होम या किसी दारुल अमान में छोड़ दें। आपको मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर मैं घर गई तो वो लोग फिर से आ जाएंगे, वो लड़की भराई आवाज में कह रही थी। जहान खामोश था। जुनैद हैरान था कि आखिर ये क्या मामला है। फिर उसने अपने लग भींच लिए। ये मामला लग रहा था कि गाड़ी में हल नहीं होगा, लेकिन फ्लैट में वो दोनों अकेले रहते थे। क्या उसे भी वो अपने साथ लेकर जाएंगे? थोड़ी ही देर बाद गाड़ी में वो फ्लैट पर आ चुके थे। वो लड़की भी उनके साथ ही थी और उस नई जगह को देखकर वो बड़ी परेशान लग रही थी। क्या यहाँ पर है वो दारुल अमान जिसमें आप मुझे छोड़ेंगे? वो बड़ी आस से पूछ रही थी। जी नहीं, ये कोई दारुल अमान नहीं बल्कि हमारा घर है। आपको हम कल वहाँ छोड़ेंगे जहाँ पर आप जाना चाहती हैं। अभी फिलहाल आपको ये रात हमारे साथ हमारे फ्लैट पे गुजारनी होगी। क्या? हरगिज नहीं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं इतनी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाना चाहती हूँ, रात को सड़कों पे भटकती फिर रही हूँ और आप इतने आराम से कह रहे हैं कि मैं ये रात आप दोनों के साथ गुजारूं। शेम ऑन यू। उस लड़के के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। तभी जहान ने उसे गुस्से में बोला था, दिमाग खराब है तुम्हारा? एक तो यहाँ भलाई का जमाना ही नहीं है। मोहतरमा, आपकी इज्जत बचा कर ही मैं अपने साथ इस फ्लैट में लेकर आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों आपसे कोई फायदा उठाना चाहते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि यूं रात को किसी भी जगह पर जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं सुबह आपको वहीं छोड़ दूंगा जहां आप जाना चाहती हैं। आज आपको इस फ्लैट में रुकना पड़ेगा जहां पर हम दोनों रहते हैं। अगर आपको हम दोनों पे भरोसा है तो हमारे साथ चलें, वरना वो रास्ता साफ पड़ा है, चली जाएं, ताकि वो दोनों दरिंदे फिर से आपको अपने साथ ले जाएं। जहान ने उसे खबरदार कर दिया था। अब वो लड़की कुछ परेशान सी उन दोनों को देख रही थी कि आया उन पे एतमाद करे या नहीं। फिर बेबसी से उसने उन दोनों के पीछे कदम बढ़ा दिए थे। फ्लैट का लॉक खोलकर जुनैद खाना लेकर सीधा किचन में चला गया था, जबकि जहान सोफे पर बैठ गया था। वो लड़की अभी तक दरवाजे के पास खड़ी थी। वो दोनों खाना खाने लगे तो उसे भी खाने की ऑफर की, लेकिन वो अभी तक नजरें झुकाए खड़ी थी, जैसे उसे कोई सजा दी गई हो। जुनैद उससे सरगोशी में कहने लगा, कौन है ये लड़की यार? आखिर तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम इसे जानते हो? क्या मामला है ये सारा? वो हैरान हो रहा था। वो तंग आकर कहने लगा, मैं खुद नहीं जानता कौन है ये,
زبردستی میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھی۔ لگ رہا ہے کہ کوئی پیچیدہ معاملہ ہے جو یہ لڑکی خود ہمیں بتائے گی تو پتہ چلے گا۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی انہیں شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جن حالاتوں سے گزر کے آئی تھی وہ کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی کہ کب کوئی اس کے لیے شیطانی درندے کا روپ اختیار کر لے۔ دونوں کھانا کھا چکے تو جہان نے کھانا اس کے سامنے بھی رکھ دیا۔ ہم دونوں جا رہے ہیں اندر کمرے میں، تم آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ لڑکی سہمی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک تو شدت کی لگ رہی تھی، لیکن بھوک سے زیادہ اسے اپنی عزت کی فکر تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو وہ بیٹھ کر ان کا بچایا ہوا وہ برگر کھانے لگی، جو اس وقت کسی شاہی کھانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے اس لڑکی کا یار؟ تم بھی حد کرتے ہو، اس لڑکی کو یہاں ہی لے کر آ گئے ہو۔ کون ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اگر کوئی قتل وغیرہ کا معاملہ ہوا تو ہم دونوں تو پھنس جائیں گے۔ جنید پریشانی کا شکار تھا۔ جہان اس کی بات سن کر ہنسا۔ تم تو صدا کے ڈرپوک ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی کسی بڑی مشکل میں ہے، شاید اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ اب یہ ہمیں کچھ بتائے گی تو ہی پتہ چلے گا، ورنہ اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو میں اسے صبح کسی دارالامان یا یتیم خانے میں چھوڑ دوں گا۔ جنید واش روم میں گھس گیا تھا نہانے کے لیے، جبکہ وہ وہیں پر کھڑکی میں کھڑا ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ تبھی اسے اس لڑکی کا خیال آیا تو ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی دونوں پاؤں صوفے پہ رکھے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، شاید وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ جان نے جیسے ہی دروازہ کھولا کمرے کا اور باہر آیا تو اچانک ہی ہلکی آواز پر اس لڑکی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی، بہت ہی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اب جا کر جہان نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، سچ میں ہی وہ بڑی خوبصورت تھی، گوری چٹی رنگت، اوپر سے کالے رنگ کا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، پاؤں میں نازک سی چپلیں تھی، عام سے کپڑوں میں بھی وہ بہت ہی خاص لگ رہی تھی۔ لڑکی بہت ہی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی غریب گھرانے کی ہے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مشکل ہوگی۔ تبھی وہ اس کے سامنے گیا اور نرمی سے کہنے لگا، اگر سونا ہے تو دوسرے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، صبح ہوتے ہی میں تمہیں کسی دارالامان میں چھوڑ دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم دونوں پر اعتبار کرو، جس طرح بھروسہ کر کے ہماری گاڑی میں بیٹھ کر یہاں تک آ گئی ہو، اسی طرح یہ رات بھی گزر جائے گی اور صبح میں تمہیں تمہاری کہی ہوئی جگہ پر چھوڑ دوں گا۔ جہان اسے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ خود پر حیران تھا کہ کیسے اس سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں اتنی نرمی آ گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، بس رات ہی تو گزارنی ہے، گزر جائے گی یہ رات، آپ کمرے میں جا کر سو جائے، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بڑی دھیمی اور پرکشش تھی۔ تبھی وہ نرمی سے کہنے لگا، اچھا وہ لوگ کون تھے جو تمہارے پیچھے پڑے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں پسٹل بھی تھی، کیا کوئی قتل کا معاملہ ہے؟ جہان کے منہ سے یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ نادرا بائی کے آدمی تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے کر جانا چاہتے تھے کیونکہ میرا سودا ہو چکا تھا، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کون نادرا بائی؟ اور تمہارا سودا کس نے کیا تھا؟ وہ حیران تھا۔ میرے ستیلے بھائی نے، ابھی چند دن پہلے ہی ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور مجھے بھی دھمکیاں دینے لگا کہ میں زبردستی ساری کاغذات پر سائن کر کے ڈیڈی کی دولت اس کے نام کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھے 3 دن تک کمرے میں بند رکھا اور پھر چوتھے دن وہ میرا زبردستی نکاح کرنے لگا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ نکاح نہیں تھا، وہ ایک دھوکہ تھا۔ در حقیقت تو وہ لوگ مجھے خریدنے آئے تھے کیونکہ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن وہاں واپس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی ان کاغذات پر دستخط کروں گی۔ آپ بس مجھے کچھ دنوں کے لیے کسی شیلٹر ہوم میں بھیج دیں، میں ابھی اپنی عزت بچانا چاہتی ہوں ان درندوں سے۔ جہان نے معصومیت سے روتی اس لڑکی کو دیکھا، جیسے اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، شفاف گالوں پر موتیوں کی لڑیاں آنسو کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ وہ ساری بات سمجھ گیا تھا، یہ سارا دولت کا معاملہ تھا۔ حلیے سے بھی وہ کوئی امیر زادی ہی لگ رہی تھی، شفاف ہاتھ، صاف ستھرا چہرہ، پہنے ہوئے کپڑے جو عام سے تھے لیکن بہت ہی سلیقے سے اس نے دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا
جہان کے دل میں اچانک ہی ایک عجیب سی بے چینی نے سر اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایسے جذبات سے کبھی آشنا نہ ہوا تھا۔ تبھی اسے کہنے لگا، یہاں پہ بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں، میں سو نہیں سکتی، خاص طور پر جب میں پریشان ہوتی ہوں تو مجھے بالکل بھی نیند نہیں آتی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی اور جہان کی آنکھوں سے بھی نیند کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری رات بیٹھ کر اس لڑکی سے باتیں کرتا رہے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی نہیں تھی، کیونکہ اس کا واسطہ تو لڑکیوں سے پڑتا ہی رہتا تھا، کبھی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں تو کبھی کسی اور معاملات میں۔ آفس میں کام کرنے والی ہزاروں لڑکیاں تھیں، اور پھر سب سے بڑی بات اس کی بزنس پارٹنر نیلم چودھری، جو کہ اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس کی بے باک اداؤں کو دیکھ کر بھی جہان کے جذبات میں کوئی ہلچل نہ ہوتی تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی۔ لیکن نیلم اس سے عشق کرتی تھی، وہ اس کی ایک نظر التفات کے لیے بے چین پھرتی تھی، لیکن جہان اسے گھاس پہ نہ ڈالتا تھا۔ اور پھر آج اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل کیوں اتنا بے قرار ہو رہا تھا؟ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ماضی کے بارے میں سنتا رہے۔ پھر مزید گفتگو کرنے کے لیے وہ کہنے لگا، تو تمہارے ڈیڈی کا انتقال کیسے ہوا؟ اور تمہاری سگی ماں، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ نہیں، مما تو میری بچپن سے ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن پھر دوسری شادی ڈیڈی نے ایک ایسی عورت سے کی جس کے پہلے سے ہی 2 بچے تھے، اور وہ میرے ستیلی بہن بھائی تھے، لیکن ان کی نیت بہت ہی خراب تھی۔ ان کی نظریں ڈیڈی کی دولت پر تھی، کیونکہ وہ عورت اچھی خاصی عمر کی تھی اور اس کے بچے بھی تقریباً جوان ہی تھے۔ میں اس وقت بہت ہی چھوٹی تھی، جب میں 14 سال کی تھی، رات کو پڑھائی کر رہی تھی، تو میرا ستیلا بھائی آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گیا۔ اگر اس دن میں نہ چیختی تو وہ شاید میری عزت پہ حملہ کر دیتا۔ بامشکل میں اس سے اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں رات بھر روتی رہی۔ صبح اٹھ کر میں نے ڈیڈی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت حسن کو گھر سے نکال دیا تھا اور مجھے ہاسٹل میں بھیج دیا، کیونکہ میں وہاں زیادہ محفوظ تھی۔ کیونکہ میری ستیلی ماں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے بیٹے کو واپس نہ بلایا تو وہ ڈیڈی سے طلاق لے لیں گی اور ان کی بزنس پارٹنر سے شادی کر لیں گی، جو ڈیڈی کسی صورت نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ بزنس پارٹنر ان کا پرانا دشمن تھا۔ ڈیڈی اس کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ اگر وہ صورت کو طلاق دے دیتے تو کئی راز بھی اس کے ساتھ چلے جاتے۔ یوں وہ مجبوری میں اسے برداشت کرتے چلے گئے۔ جب تک میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی، پریشانیوں نے ڈیڈی کو ایسے جکڑا کہ وہ دل کے مریض بنتے چلے گئے، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ ایک دن اچانک وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ جہان ان ساری باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ ڈیڈی کے جاتے ہی ان کی نیت بدل گئی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن میرا ستیلا بھائی زبردستی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور جب میں نے اس بات سے انکار کیا تو انہوں نے میرا سودا طے کر دیا۔ وہ نادرا بھائی کے کوٹھے پر مجھے فروخت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لوگ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، تبھی تو میں وہاں سے بھاگی، ورنہ کوئی لڑکی اپنے گھر سے کیوں بھاگتی ہے؟ جب اپنے ہی گھر میں عزت کے سودائی اپنی عزتوں کے سودے کرنے لگے تو کوئی لڑکی گھر میں محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جہان کو اپنا سمجھ کے اس نے جیسے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے جس سے میں اپنے دکھ تکلیفیں شیئر کر سکوں۔ اتنے دنوں سے اپنے دل پر بوجھ لے کے پھر رہی تھی۔ بس آپ مجھ پر احسان کر دیں، مجھے کسی شیلٹر ہوم میں بھجوا دیں، میں ساری زندگی آپ کو دعائیں دوں گی۔ اس نے جہان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ کی عزت اور جان دونوں یہاں پر محفوظ ہے، اس لیے بے فکر ہو کر یہاں پر سو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں آ گیا تھا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیفیں، اس کے دکھ اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ میٹنگ تم اٹینڈ کر لو، آج میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ جنید جو بریڈ پہ جیم لگا رہا تھا، جہان کی بات پر ایک دم ہی چوکا تھا۔ جہان، وہ بھی اپنی اتنی اہم میٹنگ چھوڑے؟ کوئی تو خاص بات ہے۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میری شکل پہ کچھ لکھا ہوا ہے جو تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو؟ جہان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے بھائی، میری پیٹھ میں ابھی سے درد ہونے لگا ہے۔ وہ فضول ایکٹنگ کرنے لگا۔ جہان نے سر جھٹکا تھا، تبھی اس کی نظر دروازے پہ کھڑی لڑکی پہ پڑی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ لپیٹے جیسے تیار کھڑی تھی۔ پھر جنید تیار ہو کر میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا، جبکہ وہ اسے آج شیلٹر ہوم میں لے کر جا رہا تھا، جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی سے پوچھ لیتا۔
बहरहाल उस लड़की को महफूज हाथों में छोड़ना लाजमी था। तब तक वो शैतान दरिंदे जैसे इंसानों से अपनी इज्जत बचाकर भटकती फिरेगी। वो अब गाड़ी में बैठ चुकी थी, उसके साथ फ्रंट वाली सीट पर। धीरे धीरे वो गाड़ी सड़कों पे दौड़ाने लगा, लेकिन जहान का दिल चाह रहा था कि वो हमेशा ऐसे ही उसके साथ बैठी रहे। वो बार बार उसे देखता है और नजरें फेर लेता। लड़की बिल्कुल खामोश से बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसे कहने लगा, आप यहीं पर बैठी रहें, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जो किसी खास बंदे के पास गया था, जो इस शहर में उसका जानने वाला था। वो उसे शेल्टर रूम के बारे में छानबीन कर रहा था। जी साहब जी, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर वो शेल्टर रूम है। वहाँ काफी खवातीन पनाह लिए हुए हैं, लेकिन कुछ महीने पहले तो इसकी शोहरत अच्छी थी, लेकिन अब इसके बारे में ये इत्तला है कि वहाँ पर भी कुछ गलत काम होने लगे हैं, लेकिन हकीकी मालूमात किसी के पास भी नहीं। मेरे इनमें तो वही एक शेल्टर रूम है। जहान शाह ने उसका शुक्रिया अदा किया था। फिर मुकम्मल मालूमात लेकर वो वापसी गाड़ी में आकर बैठा। अब गाड़ी उसी सिम तोड़ रही थी। तभी वो नरमी से कहने लगा, आपने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। मुझे अपना नाम बता देना, मैं फोन नंबर भी आपको दे देता हूँ, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फोन करके बता सकती हैं। मुझे अपना हमदर्द, खैर ख्वाह जो कुछ भी समझे। उसके नरम लहजे पर वो दुख से मुस्कुराई थी। चले, मेरे अपने ना सही कोई गैर तो होगा जिससे मैं अपना कोई दुख दर्द शेयर कर सकूं। उसकी आंखें नम थी। एक दुख भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। फिर वो कहने लगी, मेरा नाम रामीन है, रामीन फातिमा। हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। आपके वालिदैन ने आपकी बहुत ही अच्छी तरबियत की है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। वो दुख तकलीफ में मुब्तला लड़की उसे दुआएं दे रही थी। जहान के दिल में अचानक ही कोई ठेस सी उठी थी। अभी वो हमेशा के लिए उससे जुदा होने वाली है। शायद वो कभी भी उसे ना देख सके। थोड़ी ही देर बाद शेल्टर होम आ गया था। फिर वो इंचार्ज से मुलाकात करने लगा। वो एक खातून थी जो बड़ी मीठी नजरों से रामीन की तरफ देख रही थी। रामीन सर झुकाए काले कपड़ों में लिपटी मुसलसल नीचे देखी जा रही थी। फिर वो इंचार्ज लगावट भरे लहजे में कहने लगी, आप फिक्र ही ना करें, यहाँ पर बहुत सी लड़कियां हैं। ये यहाँ पर मसरूफ भी है और महफूज भी, इसलिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। जाओ बेटा, आप अंदर चली जाओ। वो जो दाएं तरफ कमरा है, वहाँ पर और भी बहुत सी लड़कियां हैं आप जैसी बेसहारा। ऐसे लग रहा था इंचार्ज बस जहान को यहाँ से भेजना चाहती है, इसलिए जल्दी से उसे लड़कियों के कमरे में भेज दिया था। वो धीरे धीरे कदम उठाती लम्हा ब लम्हा जहान से दूर होने लगी। उसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। वो भारी कदमों से पलटा और शेल्टर रूम से बाहर आ गया। बेवजह ही उसका दिल भारी हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि दिल पर कोई बड़ा वजन रखा हुआ है। पता नहीं साहब जी, सुना है कि कई अरसे से वहाँ पर कुछ गलत काम होने लगे हैं। कई लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि वो अमीर मर्दों के साथ रात गुजारें, और ये भी मशहूर है कि वहाँ लड़कियों को तंग किया जाता है, जबरदस्ती उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। शेल्टर होम का एड्रेस बताने वाले की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। नहीं नहीं, अगर वो किसी गलत काम में फंस गई या उस मासूम के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो शायद वो मर ही जाएगी। उसके अपनों ने ही उसके साथ इतना जुल्म किया है। वो तेजी से गाड़ी वापस मोड़ रहा था। गहरे गहरे सांस लेता वो अब तेजी से गाड़ी चला रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसे जल्द से जल्द रामीन चाहिए, वरना उसका दम घुट जाएगा। अचानक ही उसके दिल में जो मोहब्बत जागी थी वो खुद ही उससे अनजान था। थोड़ी ही देर में वो इंचार्ज के सामने खड़ा था। वो लड़की जिसे मैं अपने साथ लेकर आया था उसे बुलाएं, मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ वापिस। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप उसे लेकर आए हैं और अभी वापस लेकर जाना चाहते हैं। देखें, ये एक महफूज जगह है उसके रहने की। आप उसे कहाँ लेकर जाएंगे अपने साथ, जबकि आप खुद मुझे बता चुके हैं कि वो एक बेसहारा लड़की है। उसके अपने रिश्तेदार भी कोई नहीं है इस दुनिया में। इंचार्ज को गुस्सा आ रहा था। सोने की चिड़िया उसके हाथ से निकलने को जो थी। मैंने कहा ना, उस लड़की को बुलाएं, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। यहाँ पर हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों की शोहरत अच्छी नहीं है। मैं सब कुछ जान गया हूँ। जहान एकदम ही ठाड़ा था। उसके चिल्लाने पर सब लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। वो कोई आम इंसान नहीं था, लगारी शाह इंडस्ट्रीज का मालिक था, फरहान लगारी शाह का इकलौता बेटा। इंचार्ज ने फौरन ही रामीन को बुलाया था। चलो लड़की, वो जो तुम्हें छोड़ने आया था नौजवान, वही तुम्हें वापस लेने आया है। रामीन हैरान रह गई थी। जहान ने उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखा था।
چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں؟ مجھے نادرا بائی کے کوٹھے پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میں ہرگز آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ پوری طرح ڈر گئی تھی۔ خاموش، میں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں بھیج رہا، بلکہ میں تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ یہ جگہ بھی کسی کوٹھے سے کم نہیں ہے۔ وہ انچارج کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے رامین کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا۔ تو پھر آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ میں یہاں پر بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھو، یہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ غلط کام ہوتا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ جہان کے کہنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو پھر مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی۔ جہان نے ایک دم سے اسے پکڑ کر اپنے بازوں میں دبوچ لیا تھا۔ میں ہوں نا تمہارا ٹھکانہ، پھر کیوں مرنے کا سوچ رہی ہو؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ حیران تھی۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرا مطلب یہ ہے کہ رامین فاطمہ، میں آپ سے نکاح کروں گا اور آپ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں میں محفوظ ہو جائیں گی، پھر کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ لیکن اب اس کے لب خاموش تھے۔ جہان کی آنکھوں میں اس کے لیے گہری محبت کی پرچھائی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ شاید اس کے دل میں چھائے محبت کے وہ جذبات جو رامین کے لیے ابھرے تھے ایسے ہی نہیں تھے۔ یہ کوئی خدا کا اشارہ ہی تھا جو رامین اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اب چلو میرے ساتھ۔ جہان نے پورے حق سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ لو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایسے ہی تو میرے دل میں شک نہیں ہوا تھا۔ جنید اسے چھیڑ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ جہان نے اسے گھورا تھا۔ لو، تم مجھے مرواؤ گے آنٹی سے؟ کم سے کم ان سے تو پوچھ لو، انہیں تو بتا دو کہ میں رامین باجی سے نکاح کروں بھی یا نہیں۔ جہان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا یہی سوال ہوگا کہ لڑکی کون ہے، کس سے تعلق ہے، فلانا ڈھمکانا، اس لیے مجھے ان کے سوالوں کے جواب نہیں دینے۔ جب نکاح ہو جائے گا تو میں خود ہی انہیں راضی کر لوں گا۔ فی الحال میں رامین سے جو وعدہ کر چکا ہوں مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ پھر اسلام آباد کی بڑی مسجد میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ رامین کا دل دھڑک رہا تھا۔ خدا نے اسے مضبوط سہارا دے دیا تھا، ورنہ وہ تو بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ جہان چاچو سے پا کر اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ اسے اچانک ہی رامین سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر 3-4 دن اسلام آباد میں گزارنے کے بعد وہ واپس کراچی گئے تھے، لیکن رامین کو دیکھ کر عالیہ بیگم شوق کی کیفیت میں تھی۔ وہ جہان سے تو ناراض ہو گئی تھی، لیکن جب انہیں ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے رامین کو قبول کر لیا تھا۔ کوئی ظالم سماج کچھ بھی بیچ میں نہیں آیا تھا اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ تبھی عالیہ بیگم کہنے لگی کہ اب تم دونوں نے شادی کر لی ہے، لیکن ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ اس بات پر سب راضی ہو گئے تھے۔ شہر کی مشہور پارلر والی آئی جو رامین کو تیار کر رہی تھی، اور تیار ہو کر جب وہ جہاں شاہ کے سامنے آئی وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اسے بازو میں لے کر وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ رامین شرما گئی تھی۔ آج سے پہلے نکاح ہونے کے باوجود بھی جہان نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ لیکن دادو کے کہنے پر آج وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا پور محبت میں بھیگ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ آسمان کی ستارے بھی مسکرا رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جتنی جلدی یہ ایک دوسرے سے ملے ہیں اتنی جلدی ہی جدا ہونے والے ہیں۔ نیلم چودھری جو جہان کی بزنس پارٹنر تھی، وہ انگاروں پر جل رہی تھی۔ رامین کو دیکھ کر اسے بہت ہی نفرت ہو رہی تھی۔ وہ آج سے نہیں پچھلے 5 سالوں سے اس کی محبت کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن جہان اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ پھر اس نے اپنی سیکرٹری کے ذریعے رامین کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی۔ وہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اب باپ کے مرنے کے بعد اس کا سارا بزنس، ساری جائیداد تباہ و بربادی پر تھی۔ حسن سلطان جو اس کا سوتیلا بھائی تھا، وہ رامین کو کتے کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا تھا، صرف ان کاغذات پر سائن کروانے کے لیے۔ پھر نیلم نے ہی ایک سازش رچی تھی۔ جھوٹی تصویریں، جھوٹا نکاح نامہ بنوا کر وہ جہان کو دے چکی تھی۔ تم سے پہلے بھی وہ ایک نکاح کر چکی ہے، اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ راتیں رنگین کر چکی ہے، اور تم پھر بھی اسے اپنی بیوی مانتے ہو۔ لعنت ہے ایسے رشتے پر۔ وہ اسے بھڑکانے میں کامیاب رہی تھی۔
تبھی تو آدھی رات کو اس نے رامین کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ بھی جب اسے اس کی زندگی میں آئے ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ رامین کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ جہان کا غصہ دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی تھی۔ خاموشی سے اپنے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے اور اس گھر سے نکل آئی۔ وہ خالی ہاتھ ہی اس گھر میں آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی چلی گئی تھی۔ جہان جسے تھوڑی ہی دیر بعد نیلم کی سازش کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تبھی وہ پاگلوں کی طرح رامین کو تلاش کرنے لگا کہ کہیں پھر سے نادرا بھائی کے کارندے یا اس کا سوتیلا بھائی حسن سلطان اسے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، لیکن نہ جانے وہ کون سے کونے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ رامین اس رات سڑکوں پہ بھٹکتی پھر رہی تھی جب 3 آوارہ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ گھبرا کر وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی، لیکن وہ لڑکے پاس ہی کھڑے تھے۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کسی کو تنگ کرتے ہوئے؟ لگتا ہے کسی شیطان صرف ماں باپ کی اولاد ہو جو ایسے جانور پیدا کر کے انہوں نے سڑکوں پہ چھوڑ دیے ہیں۔ کسی کی کڑک آواز پر وہ تینوں لڑکے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ ماریا تھی جو اپنی نوکری سے واپس آ رہی تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی۔ پھر ماریا نے ہی اسے ہاسٹل میں کمرہ دلوایا اور نوکری بھی دلوا دی۔ وہ شکل سے ہی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ جب ماریا کو اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا، لیکن 2 مہینے بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ نوکری کرنا اور اپنی حالت کا خیال رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ زندگی کے بھیانک دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ ایک ایک پائی بڑی محنت سے جوڑ جوڑ کر اس نے اپنی ڈیلیوری کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ آخر وہ اتنی نفرت تم سے کرتا تھا تو تمہیں طلاق کیوں نہیں دی؟ اور کیوں اس بچے کو ضائع نہیں کیا؟ اور کیوں پیدا کر رہی ہو اس بچے کو جب وہ تم سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ تو میں کیسے اسے ضائع کر سکتی ہوں ماریا؟ یہ بچہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس کی پیدائش جائز ہے۔ میں کیسے اس کو مار سکتی ہوں؟ میں اس کے سہارے ہی اپنی پوری زندگی گزار لوں گی۔ وہ اکثر ہی رات کو بیٹھ کے روتی رہتی تھی۔ ماریا اسے تسلی دیتی، ایسی حالت میں ٹینشن مت لیا کرو، دیکھو ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے خوشی بہت ضروری ہے۔ ایسی حالت میں تمہارے لیے بچہ پیدا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی بات بھی آنسو بھری نظروں سے مسکرا دیتی، اور اسے کیا معلوم تھا کہ جیسے ہی ڈیلیوری ہونے لگے گی تو جہان اور اس کا آمنا سامنا ہو جائے گا۔ اور آج وہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ موٹے پیارے گپلو سے بچے کی پیدائش لگاری شاہ کے خاندان میں ہوئی تھی، لیکن ابھی کوئی بھی خوشیاں نہیں منا رہا تھا کیونکہ رامین کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ جہان پچھلے 2 راتوں سے نہیں سویا تھا۔ ماریا بھی دن رات رامین کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر اسے ہوش آیا اور وہ زندگی میں واپس لوٹی تو خوشیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر ٹھیک 5 دن بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے سسٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ نہایت ہی کمزوری محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت شہر کے کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ تبھی دروازہ کھول کر جہان شاہ اندر آیا تھا۔ اس کی گود میں وہ گلابی سا بچہ تھا جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اپنی ممتا کو تلاش کر رہی تھی۔ رامین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ جہان کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں میں رامین کے لیے محبت تھی۔ تبھی جہان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا مجھے معاف کرو گی؟ میں نے رو رو کر خدا سے تمہاری زندگی کی دعائیں کی ہیں، میری دعائیں رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ یہاں کیسے، اور یہ بچہ صرف رامین کا نہیں بلکہ ان دونوں کا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے سٹریس نہیں دینا، صرف خوش رکھا جائے۔ تبھی دروازہ کھول کر دادو، عالیہ بیگم، جہان کی چھوٹی بہن جیا اور اس کا بیسٹ فرینڈ جنید بھی اندر آیا تھا۔ بیٹا میرے بچے کو معاف کر دو، دیکھو اس نے تمہیں شہر کے ہر کونے میں تلاش کیا، مارا مارا پھرتا تھا، نہ دن دیکھتا تھا نہ رات۔ میری بچی سے معاف کر دینا، اس سے جو بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو یہ جی نہ سکے گا۔ دادو نے اسے سمجھایا تھا۔ رامین آنسو سے رو رہی تھی۔ ان سب کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کی چمک تھی۔ جہان کی آنکھوں میں بھی محبت کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا کہ اگر رامین نے اسے معاف نہ کیا تو پھر وہ سب کو ہنستے مسکراتے دیکھتی رہی جو اس کے بچے کو لے کر خوب پیار کر رہے تھے۔ سچ میں ہی اس کا بچہ خوش نصیب تھا۔ اسے دنیا میں آتے ہی محبتیں نصیب ہو گئی تھیں۔ وہ رامین کی طرح بد نصیب نہیں تھا۔
پھر ہاسپٹل میں 6 دن گزارنے کے بعد جہان اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ ماریا قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ پھر اسے سرگوشی میں کہنے لگی، ارے واہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی ہو، ورنہ میں تم سے خوب فائدہ اٹھاتی۔ خیر، اب بھی وقت نہیں گزرا۔ رامین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں جہان سے ناراض بھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیر لیتی تھی۔ وہ تو اسے معاف بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عالیہ بیگم کے جوڑے ہوئے ہاتھ، ڈیڈی کا سر پہ رکھا ہوا ہاتھ اور دادوں کی التجا نے رامین کو اسے معاف کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ پھر جنید نے بھی اسے سب بتا دیا تھا کہ یہ سب نیلم کی سازش تھی۔ بھابھی وہ اب دونوں کو الگ کروانا چاہتی تھی۔ اگر ایسی تصویریں کوئی بھی مرد دیکھتا تو لازمی اسے دھوکا ہو جاتا۔ آج کل کے دور میں ایڈیٹنگ بہت ہی آسان ہے، لیکن میں نے پھر بھی جہان کو کہا تھا کہ آپ کو بے گناہ سزا ملی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو بڑا ہی شاندار استقبال ہوا تھا۔ گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ یار اب تو معاف کر دو، کتنا تڑپاؤ گی؟ ننھا اذان 2 مہینوں کا ہو گیا تھا، لیکن رامین نے ابھی تک اسے بات چیت کرنا شروع نہیں کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ پھر اس دن جہان نے کان پکڑ کے معافی مانگی تھی۔ میں آپ کو معاف کر دوں، لیکن کیا آپ میری ان اذیتوں، ان تکلیفوں کا ازالہ کر سکتے ہیں جو میں نے اس دوران جھیلی ہیں؟ اگر ماری جیسی سہیلی میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید زندگی میرے لیے موت کے برابر ہوتی، وہ خوب سناتی۔ پھر آخر کب تک ناراض رہتی؟ اس نے بھی جہان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں جو مضبوط سہارا ہے وہ اللہ کے بعد اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ 1 سال بعد وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ منا رہی تھی۔ ماریا کو اس نے خاص طور پر برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ کالے رنگ کی ساڑی میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا خیال ہے، ایک اور بچے کی پلاننگ نہ کر لیں؟ جہان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو رامین نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے دیا تھا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گال دہک رہے تھے۔ جہان نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔